तो वो क्या करें साहब, उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि आप तयम्मुम कर लो, क्योंकि लगता है उनको ये कायदा नहीं मालूम था, अल मैसूरु ला यस्कुतु बिल मासूर। जी हाँ, इनके लिए क्या है परेशानी कि सर जब भीगता है तभी जाकर के इनका मसला होता है। अगर पहले तो ये देखा जाएगा कि गर्म पानी से अगर नहाने से भी क्या परेशानी होती है, हाँ अगर गर्म पानी से भी परेशानी हो रही है, सर भीगे तो परेशानी होगी उनको, तो ठीक है कहा जाएगा कि ये मशक्क़त सिर्फ सर के ताल्लुक से है, जिस्म के बकिया हिस्से में पानी लगे तो कोई मसला नहीं है, तो बकिया जिस्म का पूरा हिस्सा धो लेगा और सर के हिस्से को छोड़ देगा, क्योंकि सर का हिस्सा ये क्या हो गया, मशक्क़त है, परेशानी है उसको धोने में, लेकिन जिस्म के बकिया हिस्से को धोने में कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए क्या कहेंगे, अल मैसूरु ला यस्कुतु बिल मासूर, जो मुयस्सर है, आसानी से किया जा सकता है, वो इबादत साकित नहीं हो जाती, वो वाजिब और फर्ज साकित नहीं होता है मशक्क़त की वजह से। कह लीजिए कि जो है दूसरी जगह पे जहां अदा करने में उस इबादत को मशक्क़त है तो उतने ही हिस्से में रुख्सत होगी, बकिया हिस्से में ये रुख्सत नहीं होगी। इस कायदे के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन भी आपके सामने, यानी ये कायदा कहाँ अप्लाई होता है वो भी हमारे सामने रहनी चाहिए बात। वो कंडीशन ये है कि ये उसी वक्त होगा जबकि किसी इबादत का कोई जुज़, यानी उस इबादत के अंदर उतने हिस्से की इबादत मशरू हो। कोई भी इबादत उसके कई हिस्से हों और कई हिस्से में से किसी एक हिस्से को अदा करना मुश्किल है लेकिन दूसरे हिस्से को अदा करना मुमकिन है, आसान है उसके लिए, उसमें कोई परेशानी नहीं, और उतने हिस्से की इबादत मशरू भी है शरीयत में, यानी शरीयत में उसे उसकी इबादत करना जायज़ है, तभी जाकर के ये बात रहेगी। ऐसी इबादत जिसमें वो इबादत मुकम्मल एक इबादत होती है, उसके अज्जा नहीं होते, यानी अलग अलग हिस्से और टुकड़े नहीं होते, तो उसमें अगर उसका कुछ हिस्सा भी उसके लिए मशक्क़त भरा होगा तो पूरी इबादत ही साक़ित हो जाएगी। वहाँ फिर ये मसला नहीं आएगा, ये कायदा अप्लाई नहीं होता है। मैं मिसाल दूँ तो आपको समझ में आएगी वो ये बात जो है, जैसे रोज़े का मामला, एक आदमी के लिए बाज़ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते, ज़्यादा देर भूखे रह जाते हैं तो उनको परेशानी शुरू हो जाती है। तो अब ये क्या है, दोपहर तक भूखे रह सकते हैं लेकिन मगरिब तक भूखे नहीं रह सकते, किसी को ये परेशानी है। तो अब यहाँ क्या है, दोपहर तक भूखा रहना ये क्या है, उसके लिए आसान है, ये मैसूर है उसके लिए, यानी आसानी से वो इस पर अमल कर सकता है, दोपहर तक भूखे रहने पर, प्यासे रहने पर अमल कर सकता है। लेकिन दोपहर के बाद वाला उसके लिए मशक्क़त है, उस पर अमल नहीं कर सकता। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ठीक है वो दोपहर तक रोज़ा रखे और दोपहर के बाद उसका रोज़ा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दोपहर के बाद वो खा पी सकता है, कोई बात नहीं, तो उसका रोज़ा सिर्फ दोपहर तक हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं कहेंगे, वजह क्या है, कंडीशन क्या थी उसमें कायदे में कि उस इबादत के अज्जा हों। रोज़े का मामला ये है कि रोज़ा फजर सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक एक हिस्सा है, वो अलग अलग ये हिस्से नहीं हैं, और ये मुकम्मल होने पर ही रोज़ा मुकम्मल होता है। ऐसा नहीं है कि दोपहर तक जो है आधा रोज़ा हो जाता है, फिर उसके बाद आधा जो है पौन रोज़ा होगा, फिर मुकम्मल रोज़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बल्कि ये रोज़ा मुस्तकिल एक ही इबादत है, उसका खाना पीना
جو ہے وہاں سے فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ پوری ایک ہی عبادت ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لیے اگر کسی کو دوپہر تک تو گنجائش ہے، وہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد وہ نہیں رہ سکتا بیماری کی وجہ سے، تو روزہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ بعد میں اس روزے کی قضا وہ کر سکتا ہے اور بیماری اس کی صحیح ہو سکتی ہے، اگر بعد میں بیماری صحیح ہونے کا مسئلہ ہے تو پھر ایسی صورت میں بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ بیماری صحیح ہونے کی کا کوئی وہاں پہ جو ہے امکان نہیں ہے، اور یہ بیماری مستقل بیماری ہے، ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ ایک بات کر رہا تھا میں آپ سے کہ ایسی عبادات جس میں اس کے الگ الگ حصے نہیں کیے جا سکتے، تو وہاں پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، یہ ضابطہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب وضو ہے، وضو میں چہرہ دھونا ہے، وضو میں ہاتھ دھونا ہے، دونوں ہاتھ، سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونا ہے، تو یہ الگ الگ وضو میں کے اجزاء ہو گئے۔ اگر کسی ایک پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا یا کسی ایک کے بعض حصے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا، تو دوسرے حصے پر جس پر عمل کرنا آسان ہے وہ حصہ اپنی جگہ پر اس کی فرضیت باقی رہ جاتی ہے۔ اب آپ کو ہم جو ہے ایک اور مثال دیتے ہیں، حج کا معاملہ ہے۔ حج فرض ہوتا ہے جب حج کی استطاعت ہوتی ہے، جیسا قرآن میں ذکر کیا گیا، حج کی استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ اب ایک آدمی شیخ انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو۔ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی، میوٹ ہو گیا ہے۔ تو سفر کرنا اگر اس کی پریشانی، حج میں، حج کی عبادت کے لیے کیا ہے کہ استطاعت اس کے لیے شرط ہے، یعنی حج کی جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اسی پر حج فرض ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے پاس پیسہ تو ہے، پیسہ ہے اتنا کہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے یا زیادہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے وہ سفر کر کے جا کر کے حج نہیں کر سکتا، تو یہاں پر کیا ہے، اب یہ تو ٹھیک ہے اس کے لیے کہ اب وہ جا نہیں سکتا، یہ پریشانی ہے، یہ مشقت ہے، لیکن اس کے لیے آسانی کیا ہے اس میں جو شریعت نے دے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی پیسے سے کسی اور کو بھیج کر کے اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ تو خود اگر حج کرنا اس کے لیے استطاعت میں نہیں ہے اور حج بدل کرنے کی استطاعت ہے تو حج بدل کروا لے گا، وہ اپنا جو ہے کسی کو بھیج کر کے اپنی طرف سے حج کروا لے گا۔ اس کو کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے، جو آسانی سے عمل میں آ سکتا ہے، وہ نہیں ساقط ہو جائے گا، اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، جس حصے کی مشقت اور پریشانی ہے۔ اسی طرح سے حج کی یہ عبادت کیا ہے، حج کی عبادت کے کئی حصے ہیں، کوئی ایک حصہ نہیں ہے، اور ہر حصہ اپنی جگہ پر خود ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے حج میں جائے گا تو طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنا ہے، عرفہ جانا ہے، مزدلفہ آنا ہے، مینا آنا ہے، پھر جو ہے جمرات جو ہیں ان کو کنکڑیاں مارنا ہے، تو اس کے بہت سارے کام۔ اب ایک آدمی حج کرنے گیا ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنی طاقت اس کو نہیں ہے کہ وہ طواف کر سکے، اتنا کمزور ہے کہ یہ 7 چکر لگانا اس کے بس کا نہیں ہے۔ پیدل چلنے کی لوگوں کی عادتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو آج کل نوجوان ہی اتنی دور جو ہے پیدل نہیں چل سکتے،
تو بوڑھے لوگ کہاں سے چلیں گے؟ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ پیدل جو ہے اس طریقے سے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ نہیں چل سکتا، طواف نہیں کر سکتا، اور دور سے طواف کرنا پڑے تو اور مشکل ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ مشقت ہے کہ وہ طواف، اصل یہی ہوتا ہے کہ آدمی طواف کرے پیدل بغیر کسی سواری کے طواف کرے، اصل یہی ہے۔ لیکن اب یہ مشقت ہے اس کے لیے، پریشانی یہ نہیں کر سکتا، تو کیا ہے، کسی چیز پر اس کو لٹا کر کے بیٹھا کر کے اس کو طواف کروایا جائے تو یہ جائز ہے، اور چونکہ یہ جائز ہے اور یہ اس کے لیے ممکن ہے، آسانی سے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، تو یہ اس پر سے ساقط نہیں ہو جائے گا۔ اب طواف ہی ساقط ہو جائے ایسا نہیں ہے، اپنے پیر سے چل کر کے طواف نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، مشقت ہے اس کے لیے، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں جو باقاعدہ جو ہے اس طرح کے انتظامات جو کیے گئے ہیں کہ لوگ چارپائی پر بیٹھا کر کے یا لٹا کر کے طواف کرواتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اس کا، تو وہ پیسہ دے کر کے وہ طواف کرے گا اس طرح سے۔ صفا مروہ کے درمیان اس سے یہ کرنی ہوتی ہے، یہ بھی لمبا ہے، اور جو ہے 7 چکر ہیں اس میں بھی، جو کہ بہرحال آج کے زمانے کے لحاظ سے، پہلے کے زمانے کے لحاظ سے کوئی مشکل چیز نہیں لوگوں کے لیے، بڈھے سے بڈھا آدمی بھی آرام سے کرتا تھا، لیکن ابھی تو نوجوانوں کے لیے مشکل ہے، جن کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ 2-4 منٹ کے جو ہے فاصلے پر قدم پر جو ہے ایک جو ہے آدھا کلومیٹر بھی مسجد نہیں ہوتی ہے، تب بھی وہ پاؤں سے چل کر کے مسجد نہیں جاتے ہیں، بلکہ سواری پر ہی جانا پسند کرتے ہیں۔ تو اب جب اتنی عادت ختم ہو گئی پیدل چلنے کی، تو اب ان کو بھاری لگتا ہے وہاں پہ۔ اب اگر کوئی نہیں چل سکتا صفا مروہ کے درمیان، نہیں ہے اس کے پاس اتنی استطاعت، تو اس کی وجہ سے، اس مشقت کی وجہ سے وہاں جو ویل چیئر ہیں، جو انتظام ہے اس کا، اس پر بیٹھ کر کے وہ یہ صحیح کرے گا صفا مروہ کے درمیان، یہ چونکہ اس کے لیے میسر ہے اور آسانی سے یہ عمل کر سکتا ہے، تو یہ اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا، یہ کرنا ہے برابر اس کو۔ ایسے ہی جو ہے جمرات کو کنکڑیاں مارنا ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، کمزور آدمی ہے تو ڈر ہے کہ کہیں جو ہے بھیڑ میں کچل نہ جائے، پریشانی ہے، اور اس میں نیابت جائز ہے۔ نیابت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی اس کی طرف سے جا کر کے کنکڑ مار سکتا ہے، دوسرا آدمی کنکڑ اس کی طرف سے مار سکتا ہے، تو اس نے کسی کو کہہ دیا بھائی میرے لیے مشقت ہے وہاں تک جا کر کے کنکڑی مارنے کی، تو ایسا کرو آپ میری طرف سے بھی، یا اپنی طرف سے آپ مار لے تو میری طرف سے بھی مار دینا۔ تو خود کنکڑ مارنے کی اگر پریشانی ہے، مشقت ہے، تو اس سے جو نیابت ہے اس کی وہ ساقط نہیں ہو جائے گی، وہ خود نہ مار کر کے کسی اور کو کہہ سکتا ہے، یہ اس کے حق میں چیز رہ جائے گی۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے، یہی ایک قاعدہ ہے کہ المیسور لا یسقط بالمعسور، کہ میسور یعنی جس پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے، وہ واجب اور فرض جس پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی اس کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے انسان کے ذمے سے یہ تکلیف، یہ فرضیت، یہ وجوب ختم نہیں ہوگا، اس معصور کی وجہ سے یا اس جو ہے حصے کی وجہ سے جس میں عمل کرنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے۔ تو میں نے اس قاعدے کا جو ایک پہلو تھا جہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی میں نے مثال آپ کو جو ہے بتائی، وہ بھی جو ہے ذکر کر دیا۔ پہلے بہت ساری جو ہے اس میں قرآن میں، حدیث میں یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے کفارہ جو رکھا گیا ہے، تو کفارے میں ایک جو ہے غلام آزاد کرنا، یہ بھی کفارے میں رکھا گیا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنا، حق زوجیت جو ہوتا ہے، جو شوہر اور بیوی کا کے درمیان خاص حق ہوتا ہے، وہ جو ہے ادا کرنا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب ایک آدمی
اپنی شہوت پر غالب شہوت جو ہے اس پر غالب آ گئی، صبر نہیں کر سکا اور رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں اپنی بیوی سے مل لیا، بیوی کے ساتھ جمع کر دیا۔ اب اس کا کفارے میں یہ ہے کہ اس کو گردن آزاد کرنا ہے۔ پہلے مطلب کیا ہے کہ کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ اب اس کے پاس فرض کر لیجئے اس کے پاس ایک غلام مل رہا ہے، مان لیجئے 10,000 کا، اور اس کے پاس 8,000 تو ہے لیکن 10,000 نہیں ہے، تو اب ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ 8,000 جو ہے وہ اس غلام کے لیے 8,000 لگا دے گا اور 2,000 کا وہ غلام باقی رہ جائے گا۔ یہ یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ جتنا ہے آسانی اور جتنا اس کے پاس طاقت ہے 8,000 کی وہی دے دے گا اور ختم معاملہ، ایسا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ غلام کی آزادی اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، اجزاء نہیں ہیں، الگ الگ حصے نہیں ہیں اس کے کہ جو ہے آپ نے ایک حصے کو آزاد کر دیا، 2 حصے کو آزاد۔ جب تک پورا غلام آزاد نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ غلام آزاد ہوا۔ تو ایسی جگہ پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی جگہوں پہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ اور چیزیں جو اسی سلسلے کی جو ہے بتا دوں۔ المیسور لا یسقط بالمعسور، اگر کوئی شخص جو کہ ابھی شادی جس کی نہیں ہوئی ہے، اگر اس نے کسی کے ساتھ جو ہے زنا کر لیا، بدکاری کر لیا، اس کو اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں رہا، اس سے یہ غلطی ہو گئی، تو اسلام میں جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں اگر ان سے یہ غلطی ہوتی ہے تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر مرد ہے تو اس کو، یا مرد عورت دونوں کے لیے، کہ اس کو 1 سال کی جلا وطنی بھی ہوتی ہے، یعنی شہر سے اس کو دوسرے شہر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو بس 100 کوڑے کی بات ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، 100 کوڑے کا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ اب یہ 100 کوڑے ایک ایسا حکم ہے یہ کہ اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے آپ کہ نہیں چلو اگر ایک آدمی تھوڑا کمزور ہے 100 کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، 100 کوڑے مارنا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے، کوڑے لگانے کی وجہ سے اس کی جان نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اس میں جان جانا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے لیکن جان نہیں جانی چاہیے اس کی، یہ اس کے لیے کنڈیشن ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے چلو 50 کوڑے تک وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر 100 کوڑے لگا جائیں گے تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو ہم یہ کہیں چلو 50 کوڑے لگا کے چھوڑ دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہاں ایک دوسری آسانی ہے، 100 کوڑے ہیں تو 100 کوڑے ہی لگائے جائیں گے، لیکن اس کے لیے آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ کوڑے ہلکے لگائے جائیں۔ آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی کمزور تھے، بالکل بستر پر ہڈی اور جو ہے چمڑا صرف تھا، بالکل کمزور، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اب ان کو 100 کوڑے لگانے کا مسئلہ تھا۔ تو صحابہ نے جب ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہا کہ اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کو لے کر کے آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتے، ایک کوڑا بھی اگر صحیح سے لگ جائے تو شاید جان چلی جائے، ایسی حالت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ جو ہے مشقت ہے ان کے لیے تو ان کو جو ہے کم کر کے 1-2 کوڑے جو سزا کر لی جائے یا سزا اور کم کر دی جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ آپ جو کاڑیاں ہوتی ہیں جھاڑو میں، آپ نے دیکھا کاڑیاں جو ہے جھاڑو، کاڑی کا جھاڑو جو ہے، جو کاڑیاں ہوتی ہیں ایسے ہی جو ہے 100 کاڑی کا ایک جھاڑو بنا کر کے اس میں 100 کاڑی ہو، اس کو جو ہے ایسے ہی ہلکے سے اس کی پیٹھ پر مار دو، بس یہ 100 پورے، گنتی 100 کی پوری ہو جائے گی اس طرح سے۔ تو یہ ہے المیسور لا یسقط بالمعسور۔ میں اب یہ تو آپ کے سامنے جو ہے اتنی جو ہے یہ مثالیں دی، اب آپ کو معاملات کے تعلق سے بھی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔
کسی نے دوسرے سے قرضہ لیا، دین، قرضہ، لون، قرضہ لیا کسی سے، فرض کر لیجیے 10,000 روپے لیے کسی سے قرضے میں۔ اب اس کے بعد اس کی حالت اور خراب ہو گئی، 10,000 ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، نہیں ادا کر سکتا 10,000۔ اب کیا ہے، اب مسئلہ اس کے لیے کہ ابھی جس نے قرضہ دیا تھا اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو تھوڑا موقع دے دے، مہلت دے دے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ ابھی نہیں ادا کر سکتے تو آپ جو ہے، میں آپ کو 6 مہینے کی اور مدت دیتا ہوں، آپ 6 مہینے کے بعد ادا کر دیجئے گا۔ تو اب یہ دیکھیے آسانی جو ہے اس میں کس کی ہوئی، صرف مدت کو بڑھا دیا، اس کے لیے ٹائم کو بڑھا دیا، لیکن وہ قرضہ اپنی جگہ پر باقی ہے اور وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک، اب اس کو ادا کرنا 6 مہینے کے بعد اس کے لیے ادا کرنا ممکن ہو سکتا ہے، تو یہ آسانی سے اس کا ادا کرنے کا یہ ممکن ہونا، یہ اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہو جائے گا ابھی قرضہ نہ ادا کر پانے کی وجہ سے۔ ابھی اس کے پاس ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو بالکل قرضہ ہی ساقط ہو جائے یہ ضروری نہیں، اس کو مہلت دی جا سکتی ہے، موقع دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بعد میں آسانی سے ادا کر سکے۔ اگر اس موقع دینے کے باوجود بھی اب کوئی شکل نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر پائے گا، ابھی بھی نہیں ہے، تب کیا ہوگا یہ کہ جس نے قرضہ دیا تھا اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی جتنا اس کے پاس ہے وہ لے لو اور بقیہ معاف کر دو۔ تو جتنا ہے اتنا ادا کرنا، یہ ساقط نہیں ہو جائے گا اس کے اوپر سے۔ جیسے مان لیجیے اس کے پاس 5,000 ہے، 10,000 نہیں تو 5,000 ہے، تو یہ 5,000 پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس کو ادا کرے کہ یہ 5,000 اس کے اوپر سے اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہو جائے گی۔ ہاں اگر بعد میں مزید 5,000 ادا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا تو پھر اس آدمی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ بقیہ جو ہے معاف کر دو، یہ معاف کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اس کو، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ مہلت دے گا اس کے لیے۔ تو یہ قاعدہ تھا، میں نے آپ کو جو ہے اس قاعدے کے بارے میں اس کی وضاحت، اس کی شرح میں نے کر دی ہے۔ المیسور لا یسقط بالمعسور، کہ جتنا عمل کرنا آسانی سے ممکن ہے تو وہ ساقط نہیں ہو جائے گا عمل کے بعض حصے میں مشقت ہونے کی وجہ سے۔ تو جتنے حصے میں مشقت ہے، پریشانی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بقیہ حصہ جو آسانی سے عبادت کا یا کوئی بھی حکم جو شریعت کا ہے اس کو بجا لانا اگر ممکن ہے تو اسے بجا لایا جائے گا، وہ ذمہ داری اور وہ وجوب اور وہ فرضیت باقی رہے گی، وہ ساقط نہیں ہوگے۔ اب اس جو ہے قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے شریعت میں، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے نبی کی یہ پیاری حدیث، جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اذا امرتکم بامر او بشیء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، کہ جب میں تمہیں کسی بھی بات کا حکم دیتا ہوں، کسی بھی عبادت کو انجام دینے کا حکم دیتا ہوں، کوئی بھی فرض میں بیان کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ یہ انجام دو، اسے بجا لاؤ، تو اس میں یہ ہے کہ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنا تم اس پر عمل کرو، اتنا عمل کرو، اپنی استطاعت بھر اس پر عمل کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو جتنے حصے پر عمل کرنے کی استطاعت ہے
اتنے حصے پر عمل کرنا یہ حکم باقی رہتا ہے، اور جتنے حصے پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آدمی کو اس عمل کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن جس عمل کی طاقت ہے تو اپنی طاقت بھر، اپنی قدرت بھر جو بھی میں تم کو حکم دیتا ہوں اسے بجا لاؤ۔ جیسے نماز کا معاملہ بھی آپ کے سامنے آیا، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھے، اور کہا اس کے بعد کہ اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تم کو تو اس کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس سے باز رہو، اس کے قریب مت جاؤ، اس پر عمل نہ کرو۔ تو اس میں یہ نہیں کہا، طاقت والی بات نہیں کہی اس میں، کیونکہ چھوڑنے میں طاقت کا معاملہ نہیں آتا ہے بلکہ عمل کرنے میں طاقت کا معاملہ آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع ہی میں بات آپ سے کہہ دی تھی کہ اس پورے قاعدے کا تعلق صرف فرائض اور واجبات سے ہے، اس کا تعلق جو ہے حرام سے نہیں ہے۔ حرام کا کیا ہوتا ہے؟ جو بھی جو ہے چیز حرام ہے اس سے بچنا ہے، اس پہ طاقت اور غیر طاقت کا مسئلہ آتا ہی نہیں ہے۔ کتنی استطاعت ہے کتنی نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں آتا ہے، وہ تو صرف مجبوری ہوگی، اور اپنی زندگی بچانے کے لیے مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال ہوتی ہے، جس کا قاعدہ پہلے آپ کے سامنے آ چکا، الضرورات تبیح المحظورات۔ لیکن جہاں تک اوامر کی بات ہے، اوامر کا مطلب یہ عربی کا لفظ ہو گیا، تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے تو میں اس کو وضاحت کر دوں۔ اوامر کا مطلب یہ کہ جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چاہے یہ حکم قرآن میں ہو یا یہ حکم رسول کے فرمان میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہو، ہمیں جس کا حکم دیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہماری جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے لحاظ سے ہم اس پر عمل کریں۔ اگر آدمی معذور ہے، اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پر پورے طریقے سے عمل کرے، تو جس حد تک اس کی طاقت ہے اس حد تک اس کو اس پر عمل کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مشہور حدیث یہی اس قاعدے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ ویسے یہ حدیث جو ابھی میں نے پیش کی آپ کے سامنے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے صحیح حدیث ہے، حدیث کے اوپر کوئی کلام نہیں۔ تو یہ اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اس قاعدے کی دوسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک مشہور صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی، بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی ان کو، تو اس کی وجہ سے ان کو پریشانی تھی، بیمار تھے، کافی دنوں تک ان کی بیماری رہی، پریشانی تھی نماز وغیرہ کے تعلق سے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو اپنے پہلو پر لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ جو ہے آپ نے جو ان کو بتایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ اسی کو کہتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس طاقت بھر اس عبادت کو بجا لانا، اس جو ہے حکم کو بجا لانا، یہ اس کے اوپر فرض رہتا ہے۔ اور جتنا بجا لانا ممکن نہیں ہے، صرف اتنے ہی حصے کی فرضیت ساقط ہوتی ہے اور اتنے حصے کا بجا لانا ضروری نہیں رہ جاتا۔ اس جو ہے قاعدے کے اور بھی جو ہے دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے قرآن کی یہ آیت بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنی کہ اس کے پاس طاقت ہے۔ تو طاقت بھر ہی مکلف بنایا جاتا ہے کسی کو، تو اس لحاظ سے بھی یہ آیت بھی اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اس کے لحاظ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی
उसी लिहाज से तुम उसे बजा लाओ जो तुम्हारी ताकत के बाहर है, उसको छोड़ो जिसमें तुम्हारे लिए मशक्क़त है, उतने में तुम्हारे लिए आसानी है, और जिसमें तुम्हारे लिए मशक्क़त नहीं है उस पर अमल करना तुम पर ज़रूरी रहेगा। तो ये सब जो है दलाइल थे जो हमने आपके सामने पेश कर दिए। तो हमारी पूरी शरीयत, इस्लामी शरीयत, जिसमें कोई हरज नहीं है और बंदों पर कोई तंगी नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ताकत से ऊपर हमको मुकल्लफ नहीं बनाया। तो ये हमारी इस शरीयत का इम्तियाज़ है, उसकी खुसूसियत है। हम इस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आसान दीन दिया है, आसान शरीयत दी है। और उसी का एक जो है तकाजा ये है कि अगर किसी अमल में हमारे लिए मशक्क़त होती है, परेशानी होती है, तो उसमें हमारे लिए आसानी कर दी गई है, और वो परेशानी वाली जो का मामला जो है हमसे वो वजूब व फर्जियत साकित हो जाता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हम इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे कि जो हमारे लिए परेशानी वाला नहीं है हम उसको भी छोड़ के बैठ जाएं, उस पर भी अमल ना करें। तो यही आज का कायदा है कि अल मैसूर ला यसकुतु बिल मासूर। आजकल आप देखते होंगे बहुत से लोगों को कि वो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, वो आराम से चल करके आते हैं, खड़े रहते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना हो तो क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जबकि वो खड़े हो सकते हैं। उनको कुछ शायद रुकू का मसला होता है या सजदे से उठकर खड़े होने का मसला होता है, परेशानी कुछ घुटने के दर्द वगैरह की होती है, जिसकी वजह से वो बैठते नहीं, कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, उनको परेशानी होती है फिर उठने की या रुकू की परेशानी है। तो जिसको ये परेशानी है वो खड़ा हो सकता है, क़याम कर सकता है, तो क़याम करना उसके ऊपर फ़र्ज है, याद रखिए। कुर्सी पर बैठ करके रुकू कर ले, सजदा कर ले, लेकिन क़याम जो है उसके लिए खड़ा होकर के जो है खड़ा रहे, और जो है वो क़याम की हालत में जो नमाज में पढ़ रहा है इमाम के साथ, तो वो बाकायदा क़याम करे, फिर रुकू में जाना हो तब बैठ करके रुकू में चला जाए, क्योंकि उसके लिए परेशानी क्या है, घुटने की है। यही चीज़ें हैं मेरे भाई, यही सब चीज़ें समझने की होती है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ पहले, उसके बाद आपको मौका दूंगा सवाल करने का। ये जो कायदा हमने पढ़ा उसी के लिहाज से ये कुछ 2-3 सवाल आपसे करूंगा, तो आप देखेंगे कि कितना समझे। ये एक आदमी है जो अभी मुसलमान हुआ है, पहले आपके सामने बात आ गई है कि मुसलमान हुआ, अभी उसको सूरह फातिहा याद नहीं है। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, सूरह फातिहा के नमाज के लिए फ़र्ज है, वाजिब चीज़ है, लेकिन सूरह फातिहा उसको याद नहीं है। तो क्या वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा, या नमाज पढ़ेगा सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, सूरह फातिहा के बगैर ही नमाज पढ़ लेगा? बताइए क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, बगैर सूरह फातिहा के नमाज पढ़ेगा? बगैर सूरह फातिहा के, क्योंकि मशक्क़त सिर्फ सूरह फातिहा में है, बकिया क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना जो है ये उसके लिए कोई बात नहीं है। तो ये जो कर सकता है वो करेगा, जो नहीं कर सकता सिर्फ वही उसके ऊपर से साबित है। ठीक है, उसके बाद उसको ये भी बात है कि उसको फ़ौरन ये भी कहा जाएगा कि तुम सूरह फातिहा याद करो, उसको याद करवाया जाएगा। ये तो हम जो है मेहनत कर रहे थे, याद करना शुरू किया उसने, तो उसको 3 आयतें याद हो गई अगली नमाज के लिए। 3 आयतें याद हुई, पूरी सूरह फातिहा नहीं, सिर्फ 3 आयतें याद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ तक तो याद हो गया, बकिया याद नहीं है। तो अब जो है उसके बाद जब नमाज पढ़ेगा तो क्या ये 3 आयतें पढ़ेगा सूरह फातिहा की, या पूरी सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मुकम्मल उसको सूरह फातिहा याद नहीं है? जी शेख, सिर्फ 3 आयत पढ़ेगा। 3 आयत पढ़ेगा। तो इसका मतलब कि कायदा आपको समझ में आ गया है। यही है ये कायदा जो है कि अब जितना कर सकता है, 3 आयत उसको याद हो गई, 3 आयत पढ़ सकता है,
تو اب یہ 3 آیت اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ ایسی چیز کوئی نہیں ہے کہ جو الگ الگ، اس میں الگ الگ آیتیں ہیں، پوری جو ہے اس کی چونکہ الگ الگ آیتیں ہیں تو اس کے لحاظ سے 7 آیتیں اس کی، تو اس کے لحاظ سے جتنی بھی آیتیں یاد ہیں اس کے لحاظ سے وہ پڑھنا اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں جو ہے اس قاعدے کا مطلب، آپ کو جو ہے اتنا قاعدہ سمجھ میں آیا۔ اب جو اس کے یعنی بات جو ہے اسی پر جو ہے ہم یہ ختم کر رہے ہیں، اور آپ کو اب موقع دے رہے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی جی شیخ، میرا ایک سوال ہے۔ ہاں بولیے۔ 3 سوال ہے، میں پہلے والا سوال کر لیتا ہوں کہ کرسی میں بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ابھی، وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن کندھا نہیں ملاتے، وہ تھوڑا آگے نکل کے بیٹھتے ہیں، اور جی ہاں، جب کیونکہ وہ کندھا نہیں ملا سکتے، اس لیے کرسی کو لاسٹ میں رکھنا چاہیے تاکہ صف کا مسئلہ نہ پیدا ہو۔ نہیں وہ کھڑے ہوتے کرسی ہیں۔ پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا جماعت میں، تو جی کرسی بالکل لاسٹ میں رکھنا چاہیے، لاسٹ مطلب یہ کہ صف کے بالکل لاسٹ میں، تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نماز کا مسئلہ، جو صف کو برابر کرنے کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو جب وہ لاسٹ میں تھوڑا آگے کھڑے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس میں، تو اب وہ جو ہے دوسری شکل یہ کہ کرسی کو پیچھے کر لے، تو پیچھے کرنے میں مسئلہ ہے کہ پیچھے جو آدمی رہے گا پھر اس کو پریشانی ہوگی۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت کیا ہے، وہ وہاں پہ تھوڑا آگے ہی صحیح، وہ پہلے کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، جب رکوع سجدہ کرنا رہے گا تو بیٹھ جائے گا کرسی پر۔ جی اور بولیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کوئی نہیں رکھ رہا ہے، یعنی کہ اس قاعدے کے تحت، کیا وہ فدیہ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ تو مسئلہ ہے نا، آپ کے سامنے بتایا تھا نا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر دوپہر تک رکھ سکتا ہے تو رکھے گا، اتنا رکھ کر کے جو ہے پھر کوئی یہ اور جو ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کو، اور بیماری ایسی ہے کہ بیماری سے اچھے ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تب وہ ہر روز کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے، روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ رکھا ہے۔ جی جاوید شیخ ایک صدیقی صاحب، جی بولیے۔ شیخ ایک تیسرا سوال یہ ہے، میرے بھائی کی طرف سے ہے، میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ صلاح کا جو ہے وہ توبہ ہے، اور روزہ کا جو ہے وہ قضا ہے، تو صلاح زیادہ اہمیت ہے یا روزہ کی زیادہ اہمیت ہے؟ صلاح کا کیا ہے؟ صلاح کا اہمیت زیادہ ہے یا پھر روزے کا؟ کیونکہ روزہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، لیکن نماز کا کوئی ادائیگی نہیں ہے، صرف توبہ ہے۔ نہیں، آپ جو ہے اگر کسی نے نماز چھوڑ دیا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، روزے کی بھی کوئی قضا نہیں ہے اگر روزہ ایسے ہی چھوڑ دیا ہے تو۔ اصل مسئلہ یہ سمجھنا ہے آپ کو، میں بتا دوں پہلے کہ ایک ہوتا ہے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو روزے کی قضا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی روزہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، توبہ ہی ہے پھر اس کے لیے۔ وہ تو مسافر تھا اس لیے چھوٹ گیا تو بعد میں قضا کرے گا، بیمار ہے تو بعد میں قضا کرے گا، عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہے تو بعد میں قضا کرے گی، تو یہ ہے قضا کرنے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو ایسے ہی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے روزے میں بھی۔ اور جیسے بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ طاقت ہے رکھنے کی، لیکن جیسے اسلامی بہت ساری عبادات آدمی چھوڑتا ہے تو ویسے روزے کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ نماز کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے، اس کو کوئی عذر تھا، اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی عذر کی وجہ سے، تو اسے بھی قضا کرنی ہے۔ بعض لوگ اسے قضا کہتے ہیں، بعض لوگ اسے ادا کہتے ہیں، یہ فرق ہے، لیکن کرنا ہے۔ جیسے جاوید صدیقی صاحب اپنا سوال کیجئے۔ ہاں، میں آپ کو پورے کر دوں پہلے یہ جواب۔ جیسے جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی رات کو سویا، ارادہ تھا فجر کی نماز کو اٹھنے کا،
لیکن نہیں اٹھ پایا اور سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا. تو جیسے ہی سو کر کے اٹھا ہے ویسے ہی وہ نماز پڑھے گا فجر کی. تو اس کو بعض لوگ قضا کہتے ہیں، بعض لوگ ادا کہتے ہیں. تو قضا تو یہاں پر بھی جب عذر کی وجہ سے ہوا ہے تو قضا تو نماز میں بھی ہوتی ہے جب عذر کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح سے نماز کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ نماز کا یہ مسئلہ کہ بھول گئے. اب گھر میں جب نماز پڑھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں پڑھتے تھے، تو کبھی ایسا ہوا کہ ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے 10 کے بعد پڑھ لیں گے، اس کے بعد کسی کام میں لگے، پھر اس کے بعد سو ہی گئے، یاد ہی نہیں رہا عشاء کی نماز پڑھنے کا. اب کل دوسرے دن یاد آیا تو کیا ہے کہ جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی وہ نماز اسے پڑھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے موقع پر، جو احزاب کی خندق کی جنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کی کئی نمازیں جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی. ظہر، عصر، مغرب، آپ نے سب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے ساری یہ نمازیں پڑھی. سب کا ٹائم نکل گیا تھا لیکن آپ نے ساری نمازیں پڑھی. تو یہ ہے عذر کی بنیاد پر جب ایسا ہوتا ہے تو پڑھنا ہے نماز کو بھی. مسئلہ اس میں صرف عورتوں کا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ماہانہ کورس میں ہوتی ہیں، منتھلی کورس میں ہوتی ہیں، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، تو 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن جو بھی ان کی عادت ہے اس کے لحاظ سے، تو اتنے دنوں کی ان کی نماز ان کے اوپر سے وہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور ان کو اس کی قضا نہیں کرنی ہوتی ہے. اور یہ ان کی آسانی کے لیے چیز کی گئی ہے. اس میں نماز کی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے نہیں. روزے کی وہ قضا کرتی ہیں لیکن نماز کی قضا کرنے کا ان کو عورتوں کو حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ 6-7 دن ہر جو ہے مہینے میں اگر قضا کرنا پڑے روز کی 5 کی نماز، روز جو ہے 5 وقت کی نماز پہلے ہی سے ہے، مزید یہ 6-7 دنوں کی نماز قضا کرنی پڑے تو عورت کے لیے بہت مشقت، بہت پریشانی ہو جائے گی. بیچاری کے ویسے ہی بہت سارے کام گھر کے اندر ہوتے ہیں، سب کو جو ہے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان سب کے سنبھالنے میں نجاست وغیرہ بھی کپڑے پر لگ جانا کرنا، وہ بڑا اس کے ساتھ جو ہے مسئلہ رہتا ہے. اس کے مزید اس کو جو ہے 6-7 دن کی نماز کو قضا کرنے کا حکم دیا جائے تو بہت مشقت ہو جائے گی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے اس کو ساقط کر دیا، اس مشقت کی وجہ سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روزے کی قضا کرنا ہے، کیونکہ روزہ سال بھر نہ قضا کرنا ہے اس کو. 6-7 دن جو چھوٹا ہوا ہے پورے سال میں، پھر رمضان، دوسرے رمضان سے پہلے وہ کبھی بھی کر سکتی ہے، تو اس میں مشقت نہیں ہے. تو اس میں نماز اور روزے کی اہمیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم جس قاعدے کو پڑھ رہے ہیں نا، اس قاعدے کا مسئلہ ہے کہ مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے. میرے خیال میں جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی ہلو، ہاں، جواب سمجھ میں آ گیا. ہاں ہیلو جی جی شیخ، سوال تھوڑا سا یہ تھا کہ حنفی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ تو ہم لوگ ادا کرتے ہیں بعد میں، نماز کا کوئی ادائیگی نہیں ہے، تو نماز کا اہمیت کم ہوا اور صلاح کا زیادہ. وہی تو میں نے آپ کو جواب نہیں نہ دیا کہ پہلے تو یہ سوال، یہ بات ہی غلط ہے نا. ہاں نماز کی بھی قضا ہوتی ہے جب کوئی عذر کی بنیاد پر ہوتا ہے. صرف حائضہ والی عورت کے لیے اس کے لیے جی قضا نہیں رکھی گئی ہے. میں نے وہی تو جواب دیا آپ کو. جی 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 اور شکریہ. یہ جو ہے اس کی اہمیت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ یہ مشقت اور پریشانی کی وجہ سے، عورت کو پریشانی ہوگی، مشقت ہوگی، اس کی وجہ سے یہ چیز رکھی گئی. جی ہاں، اور کوئی سوال؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ابرار ہے اور میں دارجلنگ سے ہوں. سر، آپ نے جیسا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بہت سارے رعایت دیتا ہے اور چھوٹ دیتا ہے، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ.
तो क्या जी मतलब हाँ, है जी हाँ। दोनों का? जी हाँ, इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, उसका मतलब ये है कि आपके पास जो ताकत है अदा करने की, और इसके बावजूद भी लोग अदा नहीं करते हैं, इबादत को, अहकाम को बजा नहीं लाते हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप पूरे पूरे इस्लाम में आ जाओ, यानी जितनी आपकी ताकत में है पूरे तरीके से आप उसको अदा करो। नमाजें लोग छोड़ दे रहे हैं, रोजे लोग नहीं अदा करते हैं, ज़कात नहीं अदा करते हैं, हज नहीं अदा करते, हालांकि ताकत है। तो उनसे ये कहा गया है, बकिया जिनको मशक्क़त और परेशानी है उनके लिए जो आसानी पैदा की गई है, ये तो पूरा पूरा इस्लाम, उसको आसानी को लेना ये भी पूरे इस्लाम में दाखिल होने में आता है। जी जज़ाकल्लाह खैरन। हाँ, चलिए साहब, अब टाइम हो गया तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।